अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर लंदन से, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई आपसे। काफ़ी छुट्टियां मैंने भी की। वजह ये थी कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि वो असल में वो एक तवील लड़ाई के बाद वो जब आप वो वाला कबीला अब आउट हो गया तारीख के, यानी कबाड़ खाने में जा चुका, तो वो फिर आदमी कहता है कि ज़रा अब रिलैक्स कर लिया जाए, अच्छा है दिल के पास रहे, पास बाने अक़ल, लेकिन कभी कभी इसे तनहा भी छोड़ दे। तो इस तरह कुछ ज़रा सेलिब्रेशन लंबी हो गई। वैसे भी आजकल फेस्टिव सीज़न है जी, मौसम बहुत खूबसूरत है यहाँ। -3 -4 चल रहा है और क्रिसमस की वो फेस्टिविटीज़ हैं, बाज़ार सजे हुए हैं, हर आदमी एक मतलब एक सेलिब्रेशन का एक एनवायरनमेंट है। और अब एक यानी बहुत जैसे कहना चाहिए ना, आपका दिल लगाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ, तो उसमें भी कुछ खोया रहा, तो काफ़ी दिन गुजर गए। अब आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले तो जी सबसे किस इवेंट पर बात की जाए इतने दिनों में जो कुछ हुआ है, तो नंबर 1 लाहौर दा पावा अख्तर लावा है जी। अख्तर लावा जी, ये नया किरदार एक सामने आया। गो के ये पहले रिवाज गार्डन में लाहौर में एक इलाका वहाँ पर रहा करता था, और ये खैर बड़ा मज़ा का जी, एक नया किरदार आया, दिल लगाया। लंदन की जो गर्मी है ना, सॉरी लंदन की जो सर्दी है ना जी, इस सर्दी में ठिठुरते हुए मौसम में उसने वो गर्मी लाहौर से नारा लगा के तो हमें गर्म कर दिया या लाहौर दा पावा अख्तर लावा। तो ये अच्छा, उसके ऊपर ऐसे मज़े मज़े के कमेंट्स आ रहे हैं टिकटॉक पर, जो लोग उसकी पैरोडी कर रहे हैं, जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि देखो यार, हम लोग जो हैं, हमें मतलब है कि मज़हब फरोश, दीन फरोश मुल्लाओं ने, वैशी मुल्लाओं ने हमें मारा, बड़ा ही मारा। हमें अदल और इंसाफ का जो तकाजा, यानी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने भी मिलकर हमें बड़ा मारा है जी। वो इफ्तिखार चौधरी हो, वो साकिब निसार हो, या शुरू जस्टिस मुनीर से शुरू कर दो। सियासतदानों ने भी दबा के मारा, जरनैल आज़ाद ने भी दबा के मारा। अभी तक हम ना तो इधर है ना उधर है, मतलब बुरा हाल ही है ना। उसके बावजूद हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों की, यानी हिस्से लिताफत, आदमी हैरान हो जाता है किस कमाल की है। अगर ये लोग वाकई पाकिस्तान की कौम वाकई कभी इस जुल्म के शिकंजे से, जिसमें वो आज भी फंसी हुई है, उसमें अगर कभी ये निकलने में कामयाब हो गए, जो इंशाल्लाह होंगे, बिल्कुल होंगे, और पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह होंगे, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कैसे कैसे हंटर्स यहाँ होंगे। अच्छा चलिए आगे आए। गुजारिश ये है कि पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इवेंट है जिस पर मैं बड़ी दयानतदारी से, बड़ी दर्दमंदी से बात करना चाहता हूँ। और हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी खिदमत में बड़े ही अदब से कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ, जिस पर वो हमदर्दाना गौर अगर करें तो उनकी मेहरबानी है। और वो ये है, देखिए कि बाकी तो उनकी मसरूफियात ठीक है, यानी बहुत अच्छी रहीं, सबने वेलकम किया, और मैं ख़ुद भी इस बात को सबने वेलकम किया। और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुसीबत ये है कि जनरल बाजवा इमरान खान जैसे आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गया था ना, IMF की, कि जो भी आएगा मारा जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा अपने जानशीन के लिए टूटे हुए कांच की टुकड़ियाँ छोड़ कर गया है, और वो टुकड़ियाँ फर्श पे नहीं हैं, वो बूट के अंदर घुस चुकी हैं। कमर जावेद बाजवा जो माहौल छोड़ गया है, अब ये जनरल आसिम मुनीर को, यानी कोई फूलों के फर्श पे लुत्फ नहीं लेना इस पोस्ट का, वो टूटी हुई किरचियों के ऊपर खड़े हैं। इतना नाजुक इस वक्त है, और वो जो टूटी हुई किरची हैं वो फर्श पे नहीं है कि भारी बूट कुछ नहीं होने देगा पैर को, वो बूट के अंदर घुस चुकी हुई हैं। ये है जिसको लेकर आगे चलना है जनरल आसिम मुनीर ने। इतना बड़ा, इतना ग्रेट चैलेंज है कि उसकी जो काले साए हैं जनरल बाजवा के, और वो जो नेगेटिविटी है सारी इस पूरे टोले की, उसको कैसे पीछे करके इमेज कैसे बेहतर करना है, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तो जनरल साहब ने एक तो ये अच्छा किया कि वो इंडिया के, खैर कश्मीर उस बॉर्डर पर गए, कहा, लेकिन सवाल खड़े हुए कि असल तो ख़तरा मगरिब से है। ज़ाहिर है वो भी खैर एक असल जो बात है ना जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मतलब ठीक है, मीडिया से इन्होंने बात करके दोबारा से रीअश्योरेंस दी किसी सेमिनार में कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बार बार ये कहना ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कहीं रूटीन ही ना बन जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब से कि हर 2 महीने बाद सहाफ़ियों का रेवड़ इकट्ठा किया, चलो भाई एंकरोच बैठो, नंबर 1 नंबर 2 सारे इकट्ठे करके, और बता रहे हैं कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस नहीं है तो नहीं है ना, बार बार रीअश्योरेंस। देखिए, असल चीज़ जिसने मुझे ट्रिगर किया है ये बात की, जिसने एक्चुअली मुझे क्या ट्रिगर किया, जिसने बहस को ट्रिगर कर दिया है,
جو نہیں ہونی چاہیے تھی ابھی، یعنی ابھی سے شروع ہو گئی ہے وہ بحث جو جنرل صاحب کے لیے شروع نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ یہ ہے جی کہ ارشد شریف مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مطلب ہے کہ جنرل صاحب گئے ان کی والدہ سے ملنے کے لیے اور اس کے بعد خبریں چھپ گئی. انہوں نے کہا جی میں انصاف دلاؤں گا اس کے قاتلوں. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ان کا بہرحال ایک کردار رہا ہے ارشد شریف کا. یعنی جو دو نقطہ نظر تھے، ارشد شریف ایک بہت مضبوط نقطہ نظر رکھتا تھا اور بہت مضبوطی سے بڑی طاقت سے اسکرین پر وہ اس کا اظہار کرتا تھا، اور اس میں وہ سچ اور جھوٹ کی کبھی تمیز ہی نہیں کرتا تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. یہ باتیں تکلیف دہ ہیں ایک آدمی کے لیے جو دنیا سے چلا گیا ہے، بہت تکلیف دہ ہیں. لیکن یہ سوال آلریڈی اس بیان، اچھا اب یہ جو سارا معاملہ ہے ارشد شریف مرڈر کیس کا، اس کا جنرل عاصم منیر کی تو ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کنٹروورسی پرانے سیٹ اپ کی اور وہ الزام تراشی، یہ کنٹروورسی ہے، ایک کنٹروورسی ہے. اس کنٹروورسی میں میری سمجھ سے باہر ہے کہ جنرل صاحب نے کیوں اپنے آپ کو اتار لیا جس میں ان کا کوئی لینا دینا ہی کچھ نہیں تھا. اب کنٹروورسیز کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ اٹ از ناٹ دی، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے پروفیشنل امور تک، پیشہ ورانہ امور تک اپنے آپ کو اس حد میں رہیں گے. تو آپ کی جو پیشہ ورانہ حدود ہیں ان میں یہ قاتلوں کو انصاف پکڑنا، یہ اور خاص طور پہ اس وقت جب مغربی، آپ کا تو کام اصل میں وہاں ہے، تو وہ جو پشاور میں اور کباری علاقوں میں گاجر مولی کی طرح پاکستانی گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے قاتلوں کو کون پکڑے گا؟ ان کو بھی تو انصاف چاہیے. اچھا پھر ایک لیاقت علی خان ہوا کرتے تھے، یہ وہی لیاقت علی خان ہے جو جن کا ذاتی گھر تھا دلی میں جو پاکستان کی ہائی کمیشن ہے، یہ لیاقت علی خان کے ذاتی گھر تھا جو انہوں نے ریاست پاکستان کو گفٹ کیا تھا. پاکستان ہائی کمیشن آج تک اسی میں قائم ہے. ان کو بھی گولی لگی تھی سر پنڈی میں، ان کے قاتلوں کو بھی کچھ پتہ نہیں. وہاں سے شروع کر لیں اور بے نظیر بھٹو تک، شہید تک آ جائیں، ان کو تو پاکستان میں پنڈی میں گولیاں لگی ہوئی ہیں. ان کے قاتلوں کا سر وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا سرے سے، یعنی میں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ کسی یعنی مقتول کی جا کے یہ انویسٹیگیشنز پر وہ کیا ہیں، کیا وہ انصاف دلائیں گے؟ کیونکہ اس میں تو ویسے بھی کینیا میں واقعہ ہوا ہے. تو جو واقعہ کینیا میں ہوا ہے ظاہر ہے وہاں فارن منسٹری انوالو ہوگی. تو فارن منسٹری جب انوالو ہوگی اور اس کے بعد پھر ایک پوری انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے، پھر اس کے بعد ایک جسٹس ہوگا، تو اس میں آفیشلی تو کوئی رول نہیں ہے. آپ نے ذمہ داری اٹھا لی کہ میں یہ کام کروں گا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قاتل جو بھی نکلے، سزا جس کو بھی ہو، ظاہر ہے کس طرف لگے گا نا کیس. اچھا فرض کیا سائیڈ اے کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، قاتل کوئی اور ہو جاتا ہے، تو وہ جس کے خلاف ہوگا وہ سارے گروپ وہ آپ کے خلاف تنقید، آپ نے اس تنقید کو آگے بڑھ کے اٹھا لیا ہے. یعنی اب ارشد شریف کا چونکہ مرڈر جو ہے یہ اٹ از مور آف اے پولیٹیکل اب نیچر ہو گئی ہے. حقیقت کیا ہے، کون ہے پیچھے، اس سے زیادہ تو تصورات ہیں نا. ہم حقیقت کو ہی سامنے چلے رکھتے ہیں. حقیقی طور پر قاتل آپ کی مدد سے پکڑا گیا، تو معاملہ تو پولیٹیکل بھی ہے نا، صرف قانون کا تو نہیں ہے یا کرمنل تو نہیں ہے. تو جو پارٹی دوسری جو سیاسی فائدہ لینا چاہ رہی ہے جس کو نہیں ملے گا وہ آپ کے خلاف ہوگی. یا تو ادھر والے خلاف ہوں گے یا ادھر والے خلاف ہوں گے، سیدھی بات ہے. اور جس نے بھی خلاف ہونا ہے وہ بات اپنی شروع یہیں سے کرے گا کہ جنرل صاحب جو ہے نا یہ گئے تھے ارشد شریف کی والدہ سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں انصاف دلاؤں گا. اور یعنی اب یہ آپ پر تنقید کرنے والے کہیں گے، وہ ادھر والے کریں ادھر والے کریں، کہیں تو فیصلہ آنا ہے نا. جو بھی تنقید کرے گا اس کے بعد دلیل یہ ہوگی کہ ان کا کیا کام تھا کہ یہ بیچ میں آئے. یہ آئے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے آ کے چیزیں اپنے ہاتھ میں کی اور مرضی کا فیصلہ کروا لیا بلا وجہ کی. مجھے یعنی میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا کہ اس میں ایک بالکل یعنی نئی اپوائنٹمنٹ ہے، ایک مطلب ہے اس میں آ کے، یعنی یہ بالکل میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے. ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن وہ اٹھا لیا معاملہ. اچھا اب اس سے ہوگا یہ، میں آپ سے پہلا نقصان تو اب یہ ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنے اس سے باہر نکلے، دوسرا یہ کہ آپ نے ایک بلا وجہ کی کنفرم تنقید اٹھا کر. اچھا ابصار عالم ایک آدمی کا نام ہے، اس کو بھی گولی لگی تھی اسلام آباد میں، کینیا میں نہیں، اسلام آباد میں لگی تھی. کیا اس کا جرم ہے کہ وہ زندہ بچ گیا؟
سر اس پر بھی کسی نے حملہ کیا تھا, اس کا بھی تو سراغ لگنا چاہیے. حامد میر کو بھی گولیاں لگی تھیں, اسد طور کے گھر بھی چند لوگ آئے تھے, مطیع اللہ بھی اخبار تھے, آن اینڈ آن اینڈ آن. یہ تو ایک ایسا پینڈورا باکس ہے کہ آپ نے ایک کی ذمہ داری اٹھا لی, تو پھر باقیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ جو گمشدہ ہیں, وہ جو نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پہ لاشیں ملی تھیں انتہائی توہین امیز انداز میں, لاشیں ان کے بھی تو کوئی قاتل ہوں گے نا. تو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بطور چیف آف آرمی اسٹاف, ارشد شریف کے تو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, باقیوں کے نہیں ہیں. یعنی میں اپنی گزارش آئی ہوپ کہ کر پایا ہوں, اور وہ گزارش یہی ہے کہ یہ بالکل اس طرح کی کنٹروورسی میں میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں مطلب یہ ذمہ داری انہوں نے اٹھائی جنرل صاحب نے, اور اٹھا لی ہے, تو اب تک کی کنٹروورسیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب سار عالم سے لے کے ایسے, یعنی یہ ایک وہ تنقید, پھر لیاقت علی خان بے نظیر بھٹو والی تنقید, پھر یہ تنقید کے سرے سے کام ہی نہیں تھا, پھر یہ تنقید کہ جب ویسٹ سے اٹیک کو طالبان, ہم کو 26 دفعہ سرکاری طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ طالبان ختم ہو گئے, طالبان ختم ہو گئے, طالبان ختم ہو گئے, کمر توڑ دی, جہاز کر دی, کمر توڑ دی. ان کی تو کمر کیا ٹوٹنی, ہماری اکانومی کی کمر ٹوٹ چکی ہے. 20 سال ہو گئے ہیں باتیں سن رہے ہیں, آج وہ پھر حملہ آور ہیں. مسائل یہ ہیں. تو مطلب ہے ادھر تو یہ پولیٹیکل قسم کے معاملات میں میری سمجھ سے باہر ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو لیگس جو چھوڑ گیا, تباہی جو بندہ وہ کر گیا, اگر تو ایک اچھا آدمی گیا ہوتا, عبد الوحید کاکڑ جیسا ایک آدمی گیا ہوتا, اس سے آپ نے کمان لی ہوتی, پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی باتیں چل جاتی. اس وقت تو آپ کی ایک ایک موو, ایک ایک لفظ, ایک ایک بیان پر سب کی نظریں ہیں, اور پیچھے وہ گھاؤں ہیں باجوہ والے. سو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, خدا کے واسطے اپنے آپ کو کنٹروورسی میں نہ ڈالیں, تنازعات میں مت الجھائیں. ایک بلا وجہ کے تنازع میں چکے آپ الجھا چکے ہیں, اس سے میں تو الجھا چکے ہیں, یہاں سے آپ کی واپسی نہیں ہوتی. مزید میں مت الجھائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. مطلب ہے کہ ہر پاکستانی ایک مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہے, عزت و وقار دیکھنا چاہتا ہے. یہ آج کل کا وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام کریں, جو بہت بڑا چیلنج ہے. دوسروں کے کام, ان کی ذمہ داریاں اٹھانے میری سمجھ سے باہر ہے. خدا کے واسطے اس سے اوائڈ کریں. میڈیا چیٹ یہ وہ ایک طرح کا, وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک شعوری سطح تھی جس پہ چودھری غلام حسین پورا اترتا ہے, ارشاد بھٹی, یہ اس طرح کے لوگ, صابر شاکر. یہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو جاننا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کو سن لے, وہ سمجھ جائے گا کہ باجوہ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 5th جنریشن وار یا اس طرح کے لوگوں کو اب ایک نئی دوسری طرح کی فورس کھڑی کر دی جائے جو ایک اور سپورٹ کا دعویٰ لے کے کھڑی ہو جائے کہ اب مجھے سپورٹ حاصل ہے. وہ ایک اور طرح کا معاملہ شروع ہو جائے گا جو کہ ڈیمیجنگ ہوگا, فوج کے لیے ڈیمیج ہوگا, انڈیویجولس کے لیے نہیں ہوگا. انڈیویجول اگر آپ 4 ہائر کر لیں گے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہو جائیں گے, جیسے یہ سب ہو گئے. فوج کو کیا ملا, ملک کو کیا ملا, قوم کو کیا ملا؟ تو نئی بھرتیاں اگر کر لیں گے مثال کے طور پہ 4 سے 3-4 سال کے بعد پھر یہی حالت ہو. بس اس ویلاگ بس یہیں پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بس وہ دن آئے گا جی, جلدی آئے گا. ہم دیکھیں گے نواز شریف بھی پاکستان جائیں. اب اب مرہم لگانے کا وقت ہے. ایک طرف سے جنگ ہے, سیدھی بات ہے, اکانومی کا کچھ یعنی اسٹیبلٹی خوشحالی والی تو بات ہی دور ہے, تو چیلنجز بہت بڑے ہیں. ہر کوئی اپنی جگہ رہتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے, اور مرہم کا وقت ہے, مرہم کا. نواز شریف واپس جائیں, ایک صحت مند انتخابی سیاسی مکالمہ شروع ہو. اچھا, اور آخری بات یہ بھی, آفتاب اقبال کا ہاں شو بند ہوا, بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. حکومت نے بند کیا, بہت اچھا کیا, کیونکہ زہریلا پروپیگنڈا, مزاح کے نام پہ یعنی زہریلا پروپیگنڈا, گھٹیا بکواس, جھوٹ, غلاظت کو برداشت کرنا کہ یہ مزاح ہے, یہ بالکل مزاح نہیں تھا. بہت اچھا کیا, لیکن آدھا کام کیا. کیوں؟ ایک تو یہ کہ آفتاب اقبال کو پھر اکیلے کی کیا ضرورت ہے, جبکہ وہ سارے کے سارے بولو براز نامی ٹی وی چل رہے ہیں, ایئر وائے سب کا ویسے کا ویسے چل رہا ہے. وہاں پہ جو براتیں, جھوٹ کی جو براتیں بیٹھی ہیں, یہ لوگ فرشتے تھے, یہ کیوں چل رہے ہیں ابھی تک؟ تو اگر آفتاب اقبال کا شو بند کیا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, تو باقی یہ جو ایئر وائے اور یہ جو GNN اور یہ سارے جھوٹ کے, فراڈ کے یوٹیوبرز اور یہ کیسے مطلب ہے ریگولر الیکٹرانک میڈیا میں یہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں ابھی تک؟ ان کی بھی باری آنی چاہیے. اور آخری بات, قانون کی حکمرانی. یہ کافی نہیں ہے بھائی کہ شو بند کر دیا. یہ کیا ہے شو بند کر دیا؟
اصل بات یہ ہے کہ بٹھا کر یہ پوچھا جائے کہ تم نے یہ 2 سال پہلے 4 سال پہلے 3 مہینے پہلے یہ ریکارڈ کی باتیں یہ تم نے ان لوگوں پر الزام لگائے تھے، اب ثابت کرو، ثبوت لاؤ ان کا۔ اس کے بعد جو قانون موجود ہے پاکستان میں موجود ہے، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ضرورت، موجود ہے ان قوانین، رول آف لا، ان کو سزائیں دیں۔ جب تک یہ سزائیں، جرمانے، بھاری جرمانے اور سزائیں جب تک ان جھوٹوں کو نہیں ہوں گی، بشمول آفتاب اقبال کے اور بشمول یہ سارا ریوڑ، یہ جھوٹ بولنے کی جو فیکٹریاں ہیں، جرمانے اگر نہیں ہوں گے، سزائیں نہیں ہوں گی، تو یہ جھوٹ کی فیکٹریاں بند نہیں ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا سوال یہ ہے، اچھا جی اگر ان کو سزائیں دینی ہیں تو پھر بات پھر وہی گھوم کے آ جائے گی پھر کوئی کہ جی وہ ثاقب نثار کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ، بڑے آئیں گے نیچے۔ دنیا بدل چکی ہے، پاکستان ہی بدل چکا ہے، اور یہ پرانے ڈھانچے کے ساتھ آگے مزید چلنا ناممکن ہے۔ ویلاگ غیر معمولی طور پہ لمبا ہو گیا، لیکن کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی، اس طرح لمبی بات ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔